बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश व खुर्रम होंगे, आपके मामूलात ज़िंदगी बतरीके हसन मुस्बत सिमतों की जानिब रवां-दवां होंगे जनाब। आज की इस वीडियो में आपसे मुखातिब होने का बुनियादी मकसद यही है कि बहुत खूब किसी ने कहा था कि अफ़कार कभी पाबंदे सलासुल नहीं होते, मेरे जज़्बों को दबाने की कोशिश ना करो। तो जनाब ये मामलात जो हैं कुछ हमारे जो सोशल हैं या जो कुछ हमारे मिनहसल कौम हैं, उन पे जो अब नज़र-षानी करने की ज़रूरत है। उनको ज़रा गैर जानिबदारी के साथ देखने की ज़रूरत है। उन पे मफ़ाद परस्ती की जो पट्टी आँखों पे चढ़ी होती है ना जी, उसको ज़रा उतारने की ज़रूरत है। और वो पट्टी कब उतरेगी आँखों से कि जब हम वाक़ई सही मानों में जो है वो एक सबसे पहले तो मुसलमान बन जाएँगे। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, लेकिन इस्लामी अक़दार और इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी से कितने दूर हैं, आप इस चीज़ का बख़ूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहला नुक्ता और सबसे अहम तरीन नुक्ता जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस नुक्ते से जुड़ा हुआ हर नुक्ता कि आपकी ज़िंदगी का हर मामला जो है वो बुनियादी तौर पर आपकी सोच के साथ जुड़ा होता है कि आपकी सोच कैसी है, आप अपने लिए क्या पसंद करते हैं, आप अपने आप को कहाँ पे खड़ा करना चाहते हैं और आप किस डगर पे चलना चाहते हैं। ये सब कुछ इंसान के अपने इख्तियार में है और इसके पीछे इंसान की अपनी जो सोच है वो कार फ़रमा है। सोच का दायरा कार जो है, सोच का जो तर्ज़ अमल है, सोच का जो ओरिजिन है, वो हम कहाँ से लेते हैं? या अगर एक सोच आती है तो क्या हम उसे उस पैमाने पर परखते हैं कि बहैसियत मुसलमान और बहैसियत मोमिन जो है, जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं करने जा रहा हूँ, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? अच्छा, अब बात करते हैं जी मौज़ू की जिसकी वजह से मैं आपसे मुख़ातिब हूँ। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जी एक वाक़या सानहा, तशवीशनाक और घिनौना अमल कि जिसकी बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि माशरे में और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों में और बहुत सारे घरों में जो है जिसे कह सकते हैं कि बड़ी तशवीश की लहर दौड़ी हुई है। बल्कि एक थत्थली मची हुई है जनाब, एक भूचाल आया हुआ है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कौन-सी कुव्वतें कार्य फ़रमा हैं जी? इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? बुनियादी तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हवस परस्ती है। बुनियादी तौर पे ये मफ़ाद परस्ती है। बुनियादी तौर पर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बैटल ऑफ बेनिफिट्स है। और इस सारी सूरत-ए-हाल में इन्वॉल्व कौन लोग हैं जी? हमारे अपने ही हैं। सब देखें, सबके नाम उठाएँ, मोहम्मद, हुसैन, अली और हसन और फिर क्या लाइक अल्लाह और नाम जो हैं वो इतने प्यारे हैं और आप काम देखें यार। किन हस्तियों से निस्बत है आपकी, किन हस्तियों के साथ आपने नाम जोड़े हुए हैं और किन के साथ अपने काम जोड़े हुए हैं। जब काम आप तागूती ताकतों से जोड़ेंगे और नाम आप जो है वो इतनी मोतबर और इतनी जो है वो फैज़ व बरकत वाली और इतनी जिसे कह सकते हैं कि एक एक अल्फ़ाज़ नहीं मुझे मिल रहे कि मैं किस तरह से बयान करूँ। ऐसी माशाअल्लाह ऐसी मोतबर हस्तियाँ या ऐसे मोतबर नाम कि जो हमारी बुनियाद हैं। हम वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तो यार सोचने की ज़रूरत है कि नाम किन के साथ जुड़े हैं और काम किन के साथ जुड़े हैं। तो जनाब जिनसे नाम जुड़े हैं ना, उन्हीं से हमें अपने काम जोड़ने की भी ज़रूरत है। हमारे अमाल जो हैं वो हमें भी मुतासिर करते हैं, उनका एक इफ़ेक्ट हम पे भी होता है और एक इफ़ेक्ट जो है वो उनका हमारे माशरे पे भी होता है, हमसे जुड़े हुए लोगों पर भी होता है। तो ये सोचना होगा हमें। अच्छा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो कुछ हुआ 5500 तालिबात की नाज़ेबा वीडियोज़, कुछ तालिबात ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, कुछ ब्लैकमेल हो गईं, कुछ मजबूर हो गईं, कुछ को हरासा किया गया, कुछ को ब्लैकमेल करने के बाद जो है फिर अगेन टीज़ किया गया। अच्छा, फिर क्या-क्या ओछे हथकंडे अपनाए गए, वाइस चांसलर, सिक्योरिटी ऑफ़िसर, फ़ाइनेंस का जो है वो हेड और उसके अलावा प्रोफ़ेसर डॉक्टर्स, फिर तालिबात, फिर हॉस्टल वार्डन्स, फिर हॉस्टल में स्पेसिफ़िकली जो है वो ख़वातीन को तैनात करना खुफ़िया कैमरे दे के कि जाएँ जनाब और जाके इनकी आप वीडियो बनाएँ और अगर कहीं कुछ कपल्स बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं या उनका कोई इस तरह का कुछ सीन चल रहा है या किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस हैं तो उस एक्टिविटी को आप रिकॉर्ड करें और उसके बाद जी वहाँ पे जाके उन लोगों से इन्वेस्टिगेट करें, उनको ब्लैकमेल करें, उनको धौंस धमकी धांधली के साथ डराएँ और धमकाएँ और ब्लैकमेल करके ये सारे अपने जो मज़मूम मकासद हैं वो पूरे करें। अच्छा, अब सूरत हाल जो बड़ी चशमकुशा है। चशमकुशा इसलिए है कि मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ चैनल से, मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ से मुख्तलिफ़ ख़बरें सुनने को मिल रही हैं। हक़ाइक़ क्या हैं, ये कौम के सामने आने चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे किरदारों को वाक़ई इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे शफ़ाफ़ तहकीकात का होना ज़रूरी है। तहकीकात शफ़ाफ़ होंगी और इंसाफ़ का मयार सबके लिए एक जैसा होगा और क़ानूनी तौर पर जो है वो सब एक ही कटहरे में आएँगे, तो उसके बाद ही मामलात जो हैं वो आपकी बेहतरी की जानिब गामज़न हो सकेंगे। इसके अलावा ये कहा जा रहा है जी एक वफ़ाकी वज़ीर का बेटा जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, उसको बचाने के हवाले से ये बड़ी कोशिशें की जा रही हैं और
کچھ لوگ جو ہیں وہ پولیس انویسٹیگیشن پہ جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا اس مرتبہ بھی اسی روایتی طریقہ کار کا مظاہرہ کیا جائے گا کہ جو طاقتور ہوگا وہ قانون کے شکنجے سے نکل جائے گا, شواہد مٹا دیے جائیں گے, خبریں جو ہیں وہ مسخ کر دی جائیں گی, اور جو غریب لوگ ہیں یا جو باٹم لیول پہ اس سارے واقعے کا کردار رہے ہیں ان کو اٹھائیں گے, ان کو آپ جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیں گے, جیلوں میں ڈال دیں گے, یا ان کو ٹانگ دیں گے, یا ان کو سخت سزائیں دے دیں گے. بات صرف اتنی ساری ہے کہ پہلی قومیں, ایک حدیث ہے کہ جی اس لیے تباہ ہو گئی کہ جب طاقتور کوئی جرم کرتا تھا تو اسے جو معاف کر دیا جاتا تھا, چھوڑ دیا جاتا تھا, اور جب کوئی غریب جرم کرتا تھا تو اسے جو ہے وہ سخت سزائیں دی جاتی تھیں. تو قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. یہاں پر آپ ان والدین کی ذہنی حالت کا اندازہ لگائیں کہ جن کی بچیاں اس واقعے میں ملوث ہوں گی. اچھا, پھر یہ 10 سال سے سارا قصہ چل رہا ہے جو اب اطلاعات سننے کو مل رہی ہیں, اور اس 10 سال میں کتنے لوگ آئے, کتنے لوگ گئے, یہ نیٹ ورک کتنا بڑا تھا, کون کون لوگ اس میں ملوث تھے. اور پھر کل کی ویڈیو میں جو میں نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی ہے, یوٹیوب پہ میں نے وہ اپنے چینل پہ بھی ویڈیو ڈالی ہے, میں نے ایک بات کی ہے جہاں پہ ہم نام اور کام کی بات کر رہے تھے نا, پھر اس کے بعد ہم اس سارے واقعے کی بات کریں, اور ایٹ دا اینڈ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات اور بھی دل دہلا دینے والی ہے کہ اس سارے کھیل میں, اس ساری شیطانیت میں بنیادی جو لوگ ہیں وہ کون انوالو ہیں؟ درس و تدریس سے وابستہ لوگ. اور یہی لوگ تربیت دیتے ہیں, یہ پرسنالٹی بلڈنگ کرتے ہیں, یہ آپ کو کریکٹر کا مطلب سمجھاتے ہیں, یہ آپ کو معیار کا مطلب سمجھاتے ہیں, یہ آپ کو زندگی کی ڈگر پہ چلنا سکھاتے ہیں. اگر کردار انہی کے اتنے جو ہیں وہ فرعونیت اور شیطانیت پہ مبنی ہوں گے تو پھر ان کے ہاتھوں سے جو نکلے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ لائف میں آگے جا کے کیا کریں گے؟ وہ آپ کو فیوچر کس طرح کا دیں گے؟ پاکستان کس طرف جائے گا؟ 5500 ویڈیوز, 5500 لوگ, یا پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں, یہ تو ویڈیوز 5500 ہیں, لیکن اس سے 5500 ویڈیوز کے بنانے, چلانے, بلیک میل کرنے, ڈانس پارٹیاں کا انعقاد کرنے, نشے والی ڈرگز جو ہیں وہ ارینج کرنے, ان کو ان کی ترسیل کے لیے, ان کو پہنچانے کے لیے, ان کے یوزرز, ان کے مینوفیکچررز, یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے یار, کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے فیوچر کو ڈیل کر رہے ہیں. آج ہمیں سیریسلی اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. دس از اے میٹر آف فیوچر آف پاکستان, سو یو ہیو ٹو تھنک ایٹ دس سیریسلی. اور اس پہ صرف یہی نہیں کہ جو لوگ ملوث تھے ان کا یہ رول ہے, جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کا یہ رول ہے. جناب, من حیث المعاشرہ, من حیث الپاکستانی, من حیث الامہ, من حیث ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ کامن مسلم, ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے بھی جو ہمارا رول ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور یہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا ہے. باقی کون سے ادارے ہیں جی جہاں پہ نہیں ہو رہا, جو کنسنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, جہاں پہ مفادات پہ کمپرومائز کر کے یہ سارے شیطانی کھیل کھیلے جا رہے ہیں؟ کیا انہیں جائز قرار دے دیا جائے؟ کیا ان کا کوئی محاسبہ نہیں ہونا چاہیے؟ ان کا سد باب نہیں ہونا چاہیے؟ میں جانتا ہوں, میں پرسنلی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, میں نے بہت سارے اداروں میں کام کیا ہے, بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں جو آتی ہیں, کمپرومائز کرتی ہیں, اینڈ فائن. میلز ہیں, اختیار و اقتدار کا ناجائز استعمال کرتے ہیں, کسی کا حق مارتے ہیں, کسی کو ٹیز کرتے ہیں, کسی کہیں میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہیں, کسی حقدار کو جو ہے وہ اس کو لاتیں پڑتی ہیں جی, اسے ٹھڈے پڑتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ ایسے لوگوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو یار, جس کا حق گیا وہ بھی افیکٹڈ ہے, جس نے حق چھینا وہ بھی صحیح نہیں کر رہا, جو اس شیطانی عمل میں ملوث ہو کے اس کو سپروائز کر رہا ہے وہ بھی اچھا نہیں کر رہا. تو جب اچھا کوئی کر ہی نہیں رہا, اچھا کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں رہا, ایک شخص جس نے محنت کی, جس نے میرٹ پر ایک مقام اپنا حاصل کیا, اور اس مقام کو اچیو کرنے کے لیے یا وہاں پر بیٹھنے کے لیے وہ پہنچتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہاں پہ تو ہوس پرست کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا, اور آگے کوئی مفاد پرست خاتون تھی, اور اس نے اس بنیاد پر جو ہے وہ سیٹ لے لی ہے اس سے, اور جو میرٹ پہ ڈیزرو کر رہا ہے اس کی تذلیل کر کے وہاں سے نکال دیا گیا. تذلیل کرنے کی تو ضرورت نہیں, تذلیل تو اس کی خود بخود ہی ہو گئی ہے کہ جب وہ ڈگری لے کے میرٹ بیس پر وہاں پہ پہنچتا ہے تو جس کا میرٹ بنتا ہی نہیں ہے اسے آپ جو ہے جسٹ اس ہوس پرستی کی بنیاد پہ اس سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں, اور جس کا میرٹ بنتا ہے اس کو آپ جو ہے ویسے ہی انکار کر ریفیوز کر دیتے, ڈینائی کر دیتے ہیں, اور وہ واپس جاتا. تو کیا سوچتا ہو جاتا ہوگا یار, وہ اس ملک کے بارے میں کیا سوچے گا, ان کے اداروں کے بارے میں, یہاں کے بارے میں کیا سوچے گا. اور اوور آل کلیکٹیولی ہم تو پہلے ہی یار اپنی ساکھ جو وہ بنانے کے چکروں میں تھے, ہم اپنے ملک کا سافٹ امیج اجاگر کرنے کے چکروں میں تھے. ہماری جو پہلے کی کرائی جو محنت ہے, پہلے والی جو ایفرٹس ہیں, جو اسٹرگلس ہیں, ان پہ بھی انہوں نے پانی پھیر دیا یار. آپ اتنا بڑا کمپرومائز کسی صورت کر ہی نہیں سکتے ہیں. سمپل از دس, ہمیں اپنے کام اپنے ناموں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. پہنچی خاک وہیں پہ جہاں کا خمیر تھا, اور یہ کو ایجوکیشن والا جو خناس ہے نا, اس سوسائٹی سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو اسلام نے کہہ دیا سو کہہ دیا, اس پہ کبھی آپ ذرا تحقیق کر کے دیکھیں, اور آپ اس کو ویسے پروملگیٹ تو کر ہی چکے ہیں, اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں.
So why don't you follow the teachings of Islam, the advices of Islam? آپ کہتے ہیں جی ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، کمال ہے جی. ہم حافظ قرآن بھی نہیں بن سکے سارے، اور ہم اب سارے محافظ قرآن بھی نہیں بن رہے یار. مطلب یورپ میں تسلسل کے ساتھ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات ہوتے ہیں. ایک جمعہ احتجاج کیا، سفیر بلا دیا، ڈماش کر دیا، کہ کہیں کنڈیم کر دی، کچھ اور ریلیاں ہو گئی، اس کے بعد ختم. اینڈ دے آر اگین ڈوئنگ اٹ یار. مطلب مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہے یار. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال آپ دیکھیں، کچھ نہیں ہو رہا. غزہ کی صورتحال دیکھیں، کچھ نہیں ہو رہا. دنیا میں اور مختلف ممالک ہیں جہاں پہ آپ مسلمانوں کی حالت زار دیکھیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. یہ بہت سارے لوگ تو ہم میں سے جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ چلو جی کہ اپنی چل رہی ہے، اوکے ٹھیک ہے، باقیوں سے ہمیں کیا لینا دینا. یہ لوگ بھی ہیں جب اس طرح کے منظر جا کے دیکھتے ہیں تو یہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. سو انسانیت جو ہے وہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے. اللہ نے آپ کو جاندار انسان پیدا کیا، لیکن جو انسانیت سکھائی ہے نا وہ اسلام نے سکھائی ہے. جو طرز زندگی سکھایا ہے وہ آپ کو اسلام نے سکھایا ہے. کہتے ہیں نا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، تو ہے میرے بھائی. آپ کمال ہے. مطلب آپ جو ایک خوبصورت ٹائم ہوتا ہے اپنی زندگی کا وہ آپ اینٹی اسلام ایکٹیویٹیز میں گزارتے ہیں. جب آپ کی باڈی ڈیٹیریوریٹ ہونا شروع ہوتی ہے تب آپ جو ہے وہ پریئر میٹ بچھا لیتے ہیں جی. مطلب آر یو چیٹنگ دی المائٹی؟ کین وی چیٹ دی المائٹی؟ یہ تلخ حقائق ہیں جن پہ سوچنے کی ضرورت. ہم اپنے آپ کے بنیادی طور پہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. دا بیسٹ ٹائم جو آپ کی جوانی ہے، جو آپ کا یوتھ ہے، اسپرٹس ہیں، پیشنس ہیں، ایموشنس ہیں، دیٹ از دا ٹائم کہ جس کو آپ نے صحیح معنوں میں پازیٹیولی اور صراط مستقیم پہ اسپینڈ کرنا ہے. پھر آپ ایک اچھا کردار لے کے آگے چلتے جائیں، زندگی کی دہائیاں کراس کرتے جائیں. when you cross 30s and 40s تو پھر آپ کی وہ ایک فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. تو پھر خیر کا ایلیمنٹ جو آپ کی ذات کے اندر طاقتور ہو جاتا ہے نا، مضبوط ہو جاتا ہے، اس سے آپ خود بھی مستفید ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ آپ سے جڑے ہوتے ہیں وہ بھی مستفید ہوتے ہیں، آپ کا معاشرہ مستفید ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو نا اینٹ سے اینٹ جڑتی ہے تو جناب ایک دیوار بنتی ہے، دیوار سے دیوار ملتی ہے تو ایک قلعہ بنتا ہے. سو آئیے ہم ذرا اپنا انفرادی کردار بھی جانچیں. ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ جس سے کے حوالے سے ہمیں خصوصی طور پہ احادیث نبوی میں جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے، جس حوالے سے ہمیں ہمارا قرآن رہنمائی دیتا ہے. تو آج وقت ایک بار پھر چیخ چیخ کے ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنا انفرادی کردار جو ہے نا وہ بہتر کریں. ہم اپنا طرز زندگی اسلام کے مطابق ڈھالیں. ہم اپنے ملک پاکستان کو واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کے لیے اقدامات کریں. ہم اپنے ان درس و تدریس والے جو ادارے ہیں یہاں پر اسلامی طرز زندگی کے مطابق جو ہے وہ تعلیم فراہم کریں. ہم ان بچیوں کو سیکیورٹی دیں، ہم ان بچوں کا فیوچر بہتری کی جانب گامزن کریں. ہم اداروں کا جو رول ان کو دیا گیا ہے، جو ڈیوٹیز ان کی دی گئی ہیں، جو فرائض انہیں تفویض کیے گئے ہیں، ان فرائض کے مطابق ان کے کام کو جانچنے کے لیے ایک اچھا میکانزم تشکیل دیں تاکہ تمام ادارے اپنی اپنے ڈومین میں رہ کر اپنی اپنی ڈیوٹیز ایفیشینٹلی اور آنیسٹلی جو پے کر سکیں تاکہ آپ ایک اچھا معاشرہ بلڈ کر سکیں. اگر نہیں تو خدا نخواستہ نتائج پھر مستقبل میں اور بھی بہت بھیانک ہو سکتے ہیں. یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، معذرت چاہوں گا آپ سے کہ میں نے بہت سارا وقت لیا، لیکن یہ موضوع ہی اتنا امپورٹنٹ ہے، یہ باتیں ہی اتنی اہم ہیں کہ سوچ سوچ کے دل دکھتا ہے، سوچ سوچ کے دل دکھتا ہے. جتنی پھر ایک بات سے بات نکلتی ہے، جانتا ہوں، ملا ہوں، دیکھا ہے، جتنا ان لوگوں کو یہ آئس، ڈرگز اور کوکین، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں یہ یوز کر کے جتنا ان کو ایک سکون ملتا ہے نا، آن دا ادر اینڈ جو دوسری سائڈ پہ چلنے والے لوگ ہیں نا، جو صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کو آغاز میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ محنت پھر ان کی فطرت کا حصہ بنتی ہے، عادت بنتی ہے، فطرت ثانیہ بنتی ہے، ان کی شخصیت کی پہچان بنتی ہے. پھر وہ اس نشے پہ لگ جاتے ہیں. یہ جو صراط مستقیم پہ چلنا ہے نا، یہ بھی ایک نشہ ہے. برائی کو ایکسیپٹ کرنا، آسان ایک عمل کو، وقتی لطف مبنی ایک عمل کو ایکسیپٹ کرنا اللیگلی اور ناجائز طور پہ، غیر اخلاقی طور پہ، اس کا وقتی لطف ضرور ہے لیکن اس کے بعد صرف اور صرف پچھتاوا ہے. اور صراط مستقیم پہ یا کسی اچھے عمل پہ سوچنے کا اور اس پہ چلنے کا ایک وقتی طور پہ محنت ضرور ہے، وہ وقتی مشکل ضرور ہے، لیکن اس کے بعد بڑا سکون ہے. آپ کر کے دیکھیے. الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ سعادت دی، اینڈ آئی ول give the full credit with the blessings of Almighty to my parents and especially my father
کہ میرے والد صاحب نے بڑا اچھا الحمدللہ مجھے سمجھایا، بتایا، زندگی کے ہر موقع پہ مجھے گائیڈ کیا، اور الحمدللہ بہت مواقع ملے حرام کمانے کے اور غیر اخلاقی عمل کرنے کے، بہت سارے اچھے برے لوگ زندگی میں ملے، لیکن میرے اللہ نے اپنے کرم سے الحمدللہ ہمیشہ بچایا، اور ہمیشہ مجھے ابو کی باتیں بہت یاد آئیں، اور بہت پرسکون رہا کہ جتنا حرام کما کے اگر میں کہیں سے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کما رہا ہوں حق حلال کا، تو مجھے کہیں کسی جگہ سے 5-10 لاکھ ایسے بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے، تو میں سوچوں تو صحیح یار، میں 5-10 لاکھ جو وہ حرام کماؤں گا، میں خود کھاؤں گا، میں اپنی فیملی کو کھلاؤں گا، تو اس کا حرام کے لقمے کا جو ہے وہ اثر کیا ہوگا؟ وقتی طور پہ تو بڑا مزہ آیا جی، وہ کیا بات ہے، میں نے تو کام ہی نہیں کیا، میں تو بیٹھا تھا بالکل سکون آرام سے بیٹھے بٹھائے، جو 10 لاکھ روپے مل گیا مجھے، تو 20 لاکھ روپے مل گیا مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے جی۔ لیکن یار وہ 10-20 لاکھ کما کے کھانا کہاں ہے، کھلانا کس کو ہے، اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ صرف یہ سوچئے گا۔ اور پھر اوپر وہ پاک پروردگار جو ہے نا، وہ بہت اچھے طریقے سے چیزیں کیلکولیٹ کر رہا ہے، وہ بہت کچھ دیکھ رہا ہے۔ میں اکثر کبھی کبھی اپنی کلاس پڑھاتے ہوئے یہ بات کیا کرتا ہوں، ایک یونیورسٹی کا فیکلٹی ممبر ہونے کے ناطے بھی، کہ یار یہ جو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ اوف میں جا رہا تھا میرے سر پہ فلان چیز گرنے لگی تو میں تو بڑی مشکل سے بچا، وہ مشکل سے نہیں بچا، وہ بچانے والے نے آپ کو بچایا، کوئی نیکی آپ کی کام آئی ہے۔ اور یار مجھے تو ایسے نا خراش لگی لیکن وہ انفیکشن ہو گیا، بڑھتا بڑھ گیا، وہ پتہ نہیں کہاں پھیل گیا۔ Does it make sense یار؟ نہیں، وہ صرف کہیں کٹہرے میں لانے کا اور کہیں آپ کی رسی کھینچنے کا نا، وہ ایک وجہ ہے، ایک وسیلہ ہے جی، جسٹ ایک ریزن ہے، اور وہ کسی آپ کے ناروا عمل کا ہی نتیجہ ہے۔ سو آئیے اپنے کردار کو بہتر کریں، اپنے معیار کو بہتر کریں، ہم اپنی طرز زندگی ان ناموں کے مطابق موافقت رکھتے ہوئے، ان ناموں سے مطابقت رکھتے ہوئے اعمال کے مطابق گزاریں جن ہستیوں کے ساتھ ہماری نسبت ہے۔ مناظر حسین اینڈ حسین کتنی بڑی ہستی ہیں، کتنا بڑا پیغام ہے، ان کی پرسنالٹی پہ تحقیق ہو سکتی ہے یار۔ محمد علی عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا رحمان یعنی کہ معاف کرنے والے کا، رحمت کرنے والے کا بندہ، اور پتہ نہیں کتنے اچھے اچھے نام ہوتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس پاکستان میں کوئی نام ایسا ہو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کسی کی نسبت نہ ہو۔ حضرت علی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعی، تبع تابعی، ٹھیک ہے جی، پھر اولیاء، پھر بزرگان دین، پھر اہل بیت اطہار۔ آپ نام کن کے ساتھ جوڑتے ہیں یار، اور آپ کام کیسے ایسے کر لیتے ہیں؟ Just think about this یار۔ انفرادی طور پہ صرف اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم انفرادی طور پہ انڈیویجولی ہم پازیٹیوٹی پروموٹ کریں گے، ہم پازیٹیو کریں گے، ہم تھوڑا کھا لیں گے لیکن حق حلال کا کھائیں گے، ہم لطف لیں گے زندگی کا، زندگی جینے کا حق سب کو ہے یار، جئیں بھرپور جئیں، حق حلال کا جئیں، حق حلال کا کھائیں، کسی کا دل دکھا کے مت خوش ہو کبھی، کسی کو ہنسا کے ہنسیں یار، کسی کے آنسو پونچھ کے ہنسیں یار، کسی شخص کی مالی مدد کر کے ہنسیں یار، کہیں تعلیم کو فروغ دے کے ہنسیں یار، کسی کی بیٹی کے سر پہ چادر اڑا کے ہنسیں میرے دوست، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے ہنستے ہیں، کسی غریب کے بچوں کو اسکول میں ڈالیں اور اس کی کفالت کر کے ہنسیں، مالی طور پہ مستحکم نہیں، ایک درخت لگائیں، یہ سوچیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کے بچوں کی طرح حفاظت کریں، اسے پروان چڑھا دیں یار، اس کے سائے میں بیٹھیں، اس کا پھل کھائیں یار، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ There is a lot to do positive، اور آپ دیکھیے گا کتنا سکون ملتا ہے، کتنی خوشی ملتی ہے۔ سچی اور سچی خوشیاں اچھے عملوں سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اچھے عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم اس کے پسندیدہ بندے بن جائیں، ہماری دنیا سنور جائے، ہماری آخرت سنور جائے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سب لوگوں کے لیے بہت بہت دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آباد رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے۔ تھینک یو ویری مچ فار دا لانگ ویڈیو۔